नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शहादत के मुतालिक है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने हुए हों तो मैंने लफ्ज़ शाहिद और शहीद पर इन ए वेरी डिटेल्ड वे समझाया था। आज क्योंकि फिर इसी के मुतालिक कुछ बयान करना चाह रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा इस पैराए में समझ लें। डेली हम लोग सुनते हैं और कहते हैं कि हम शहादत देने जा रहे हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं कि जनाब ये शहादत से मुराद तो होता है कि जान कटवाना, गर्दन कटवाना अल्लाह की राह में। तो इधर रोज़ाना लोग जाते हैं और शहादत दे के आते हैं और जिंदा वापस आ जाते हैं। ये बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है। और आप रिकॉल कर सकें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को तो मैंने आपको सबसे पहले शाहिद का मतलब बताया था, उसके बाद शहीद का मतलब बताया था। शाहिद कहते हैं अल्लाह ताला ने हमें हवा से खमसा दिए हैं, 5 विट्स हवा से खमसा। यही हवा से खमसा हैं हमारे 5 हिस्से हैं, देखना, सुनना, चखना, टच करना और चखना, सूंघना। यही हम टेस्ट कर रहे होते हैं अदालत में। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं और कोई शख्स जब इन चीज़ों के ज़रिए अपनी गवाही दे रहा होता है तो हम उसे शाहिद कहते हैं। शहीद हम किसे कहते हैं कि ये 5 हवा से खमसा इस्तेमाल किए बगैर कोई शख्स बहुत बड़ी गवाही दे दे। मसलन जैसे हम कहते हैं अल्लाह है, जब 5 हवा से खमसा इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला तो नहीं दिखाई देता, ना हम टच कर सकते हैं। उसके बावजूद हम कहते हैं कि अल्लाह है। तो मोहम्मद मार्माड्यू पिक्थल एक अंग्रेज़ था जो मुसलमान हो गया था, वो कहता है जी शहीद का मतलब होता है द मोस्ट ग्रेट विटनेस, कि वो चीज़ें जो हवा से खमसा इस्तेमाल करो तो वो चीज़ समझ ना आए, फिर भी कह दो कि वो हस्ती मौजूद है तो उसको शहीद कहते हैं। तो इसी हवाले से फिर ये लफ्ज़ शहादत है। अब हम देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ अनवा अक़साम क्या क्या हैं, चंद मैं बयान कर देता हूँ। एक होती है प्राइमरी एविडेंस, एक होती है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस ये होती है कि बेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस। मिसाल उसकी ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, मसलन स्टैम्प पेपर है, ओरिजिनल यानी ओरिजिनल फॉर्म, प्राइमरी फॉर्म, वो जाके आप अदालत में जब देते हैं तो अदालत उस पर एग्जिबिट लगाती है। मसलन अगर आपने पहले पेश किया है एक, तो एग्जिबिट P1 यानी प्लेंटिफ ने उसको पेश किया। ये हो गई प्राइमरी एविडेंस। अब है सेकेंडरी एविडेंस यानी सानवी शहादत। बाज़ औक़ात यानी इंसान मसाइल में घिरा हुआ है, कोई सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, कोई आग लग गई, ओरिजिनल जो है वो ज़ाय हो गई। अब उसके पास फ़ोटो कॉपीड मटेरियल है या किसी और तरीके से कार्बन कापी मौजूद है, वो अदालत को दरख्वास्त, चाहे मुद्दई है चाहे मुद्दई है, वो अदालत को दरख्वास्त देगा कि ये सर्कमस्टांसेस से जिनकी बिना पर मेरी जो बेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस थी वो ज़ाय हो चुकी है, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इसको अपनी फ़ोटो कॉपीड मटीरियल को बतौर सेकेंडरी एविडेंस के पेश कर सकूँ। तो अदालत दूसरी पार्टी से फिर जवाब तलब करती है। बहस के दौरान
عدالت اس کو مائنوٹلی دیکھتی ہے، اگر واقعی اس کا رائٹ ہے اور محض اسی بنیاد پر اس کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے، تو یہ سیکنڈری ایویڈنس کہلاتی ہے۔ اب یہ کیونکہ ڈاکومنٹس کی میں نے بات کی ہے تو پھر اس ڈاکومنٹس کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں، ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل 85 ہے، 84 ہے، اس میں یہ ڈاکومنٹس کا انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ عدالت کے سامنے اس کے روبرو کوئی چیز پیش کرتے ہیں، مثلا آلہ قتل ہے، کسی نے پسٹل سے کسی کو مارا ہے، چھرا تھا، چاقو تھا، کوئی اور اس قسم کی چیز تھی، کوئی گواہ ہے وہ بھی ڈائریکٹ جا کے اپنی ایویڈنس دے رہا ہے، تو یہ ڈائریکٹ ایویڈنس کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس، یعنی کوئی گواہ نہیں ہے لیکن حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کی جیب سے 5000 کا جعلی نوٹ نکلا تو سرکمسٹانشیل ایویڈنس یہی ہے کہ آپ نے ہی اس کی جعل سازی کی ہے، وہ بات کی بات ہے، شہادت کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اگلی مثال ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، عام طور پر دشمن اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مار کے اس کے گھر کے آگے پھینک کر چلے جاتے ہیں، تو اب اس کی جو پریزمپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے، اس مکان والوں نے اسے مارا ہے۔ اب وہ بات کی بات ہے کہ لیبارٹری رپورٹ آئے گی یا جو بھی اور سلسلہ ہوگا، تو لیکن سرکمسٹانشیل ایویڈنس یہی ہے جو آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ اسی طرح بہت سے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شہادت مٹا دیتے ہیں، گواہوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن سرکمسٹانشیل ایویڈنس جو ہے، جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں، اسی لیے جو جرح کا نظام ہے یا پولیس انویسٹیگیشن ہے یا کریمینالوجی کا جو لا ہے، اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں گتھیاں سلجھا کر ایک پریزمپشن قائم کر لی جاتی ہے۔ اس پریزمپشن کے ذریعے ان سرکمسٹانس تک پولیس ہو، چاہے وکیل صاحب ہو، چاہے جج صاحب ہو، تو وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جناب اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے ہیئر سے ایویڈنس۔ ہیئر سے ایویڈنس اردو میں اس کو کہتے ہیں سنی سنائی شہادت۔ اس کی قطعی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، نہ کوئی بلیو کرتا ہے اور نہ ہی عدالتیں اسے ویٹ دیتی ہیں کہ جی میں نے ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا، آوازیں آ رہی تھیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، یا ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، فلاں نے کہا تھا کہ یہ جائیداد بک چکی ہے۔ ریومرز، کوئی افواہ، کوئی اس قسم کی چیز، تو یہ جو اس کی جو ہے وہ عام طور پر عدالتیں جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہو تو بیسٹ ٹائپ ایویڈنس ہو، نہ ہو تو پھر نہ ہو۔ ایک اورل ایویڈنس ہوتی ہے، ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کنٹریکٹ ایکٹ کے تحت اگر کوئی معاہدہ زبانی تھا تو زبانی ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تھا ڈاکومنٹری، دستاویزی معاہدہ تھا، اور بعد میں کہا جائے کہ نہیں جی کچھ زبانی ہمارے مسائل تھے وہ یوں طے ہوئے تھے، تو اس کو بھی عدالت بلیو نہیں کرتی۔ ایک دفعہ جب آپ نے لکھ لیا تھا اسی طرح آگے چلنا تھا نا، اب وہ تو آپ نے چلایا نہیں، اس کو اورل لے آئے، اب اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی اورل کو ڈاکومنٹری کے ساتھ نتھی کر دینا یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ہاں زبانی تھی تو زبانی چلتی، دستاویز ہے تو دستاویز ہی چلے۔ تو اسی طرح اگر کمپیریزن اس کو کنٹراسٹ کیا جائے، جو دستاویزی چیز ہے وہ فیک ہوتی ہے اوور دا اورل، کیونکہ ڈاکومنٹ سے جھوٹ بولتا ہی نہیں نا، انسان تو بول سکتا ہے
تو ڈاکومنٹس نہیں بولتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو سیناریو کریٹ ہوا ہے تو یہ بڑی اہمیت کی ہمیں چیزیں ہوتی ہیں. ہم عام طور پر صرف لینگویج کی بات کرتے ہیں، ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، ایک کلوتھز بھی ہوتے ہیں. ایک شخص ہے، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا یہ میننگ نکلتا ہے کہ جناب یہ امن و آشتی صلح کا پیغام لے کر آیا ہے. ایک شخص ہے، اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہمارے انڈو پاک میں یا برطانیہ سائڈ پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ غم زدہ ہے. لیکن عرب کنٹریز میں کالے رنگ کو جہو جلال حشمت، جس طرح خانہ کعبہ دیکھیں اس کا بھی غلاف کالا ہے. تو یہ مختلف یعنی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو رنکلز ہیں، فیشل ایکسپریشن ہے، مائمنگ ہے، جسم کے یعنی اس کے موومنٹ، باڈی لینگویج سے ہم کہتے ہیں. تو ایون بعض اوقات چلنے کے اور بیٹھنے کے انداز کے بھی میننگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈیمینئر کہلاتے ہیں، جس کو پاور تو ہے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے کہ کس طرح اس کو لیا جائے. بعض کو سیٹیکل ٹون میں گوان کہتے ہیں. میں نے ایک پریویس لیکچر میں ایک مثال دی تھی کہ خاتون آئی، میں نے پوچھا، میں کہ بی بی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سسرالیوں نے 10 تولے زیور دیا تھا؟ تو اس نے منہ بھی بنایا اور کہا جی ہاں. تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے لکھا جی ہاں. میں نے کہا سر اس نے تو تنزن کہا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ مجھے دے سکتے ہیں. تو جج صاحب تسلیم نہ کیا کہ جی وہ جو لفظ جی ہاں تھا وہ جی ہاں ہی تھا. حالانکہ اس جی ہاں کے ساتھ جو سیٹیکل ٹون تھی، جو ایک سرکازم تھا، وہ جج صاحب کو سمجھ نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے جی ہاں کہا ہے. جو پچ ہوتی ہے، جو میں بول رہا ہوں، اس کا جو فٹ گروپ ہے، انٹونیشن پیٹرن ہے. میں نے آپ کو ایک مثال چائنا کے ایک لفظ کی دی تھی، ماں. اب یہ لفظ MA ماں گھوڑا، ماں پھول، ماں مدر، ماں موت. اب آپ دیکھیں لفظ ایک ہے ماں، اور اس کا جو ٹون ہے، اس کا جو سٹریس ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ 4 میننگ اس کے اندر سے نکل آئے ہیں. اسی طرح جو لینگویج ہے انسان کی، وہ کمال کی مالک کائنات نے بنائی ہے، اور جو دوسری مخلوق ہے ان کے پاس چند ایک جو انہوں نے آواز نکالی بس ایک ہی مطلب ہے. لیکن انسان جو ہے اس کی کمال ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک لفظ پر سٹریس پیٹرن کر کے کئی میننگ اس کے نکال سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا.